बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जब हमारी क्लास थी उसमें हमने दो नेशन स्टडी के बारे में पढ़ा था, दो कौमी नजरिए के बारे में पढ़ा था। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इंशाअल्लाह ताला आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। Recording in progress. ठीक है जनाब, तो आपको लिए चलते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की तरफ। लेकिन सबसे पहली बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, लेकिन इसका मतलब क्या है ये हमें लेकिन ये तो आपने पढ़ा होगा कि आइडियोलॉजी जो है ये एक फ्रांसीसी लफ्ज है, फ्रेंच वर्ड है और दो अल्फाज से मिलकर बना है, आइडिया एंड लोगो। और जब इन दोनों अल्फाज को मिलाते हैं तो आइडियोलॉजी बन जाता है। आइडिया का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और लोगों का मतलब होता है स्टडी। तो आइडियोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट, या आसान अल्फाज में हम कहें तो नजरिए को परखना, सोच को परखना। और आइडियोलॉजी का उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं तो हम बड़ा आसान सा लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, नजरिया। और नजरिए का मतलब है सोच। तो सिंपल आइडियोलॉजी जो है उसका मतलब हुआ सोच, कोई नजरिया, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट। एक फिलोसफर गुजरे जिनका नाम है जॉर्ज लुइस। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी इज अ प्लान और अ प्रोग्राम बेस्ड अपॉन फिलोसफी। एक नजरिया एक ऐसा मंसूबा है जिसकी बुनियाद फलसफे के ऊपर होती है। फलसफा का मतलब आसान अल्फाज में, या फिलोसफी का मतलब आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं वो साइंसेस, वो उलूम जिनका ताल्लुक जहन से हो, सोच से हो, दिमाग से हो। ये तो आइडियोलॉजी का मतलब हो गया। सवाल यह है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब क्या है, नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो ये जरा समझ लीजिएगा कि जब भी कोई चीज बनती है तो वो सबसे पहले जहन में बनती है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जब बनती है तो पहले उसको बनाने वाला जो होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो पहले उसको अपने जहन में एक डिजाइन देता है और फिर उस डिजाइन को जो उसने अपने जहन में उसको दिया हुआ है वो उसको प्रैक्टिकल शेप देता है और वो चीज वजूद में आ जाती है। मिसाल के तौर पर जो मोबाइल फोन है मेरे हाथ में, किसी न किसी के दिमाग में सबसे पहले पैदा हुआ। उसने अपने जहन में इसका डिजाइन सोचा, इसकी बॉडी शेप सोची, फिर उसके जो है वो इंटरनल जो फंक्शन है उनके बारे में सोचा और एक प्रोडक्ट, एक गैजेट उसके दिमाग में तैयार हो गया। और उसके बाद उसने उस चीज को, जिसे हम कहते हैं अमली जामा पहनाया, प्रैक्टिकल शक्ल दी और वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गई। ऐसे ही पाकिस्तान जब बना, सबसे पहले हमारे बड़ों के जहनों में पाकिस्तान की एक इमेजनरी तस्वीर तैयार हुई, तखयलाती तौर पर
ایک تصوراتی طور پر پاکستان کی ایک تصویر بنائی گئی اور ان کے ذہنوں میں ایک ایسا ملک تیار ہوا جہاں پر وہ رہنا چاہتے تھے۔ تو وہ کس طرح کا ملک تھا اور ان کے ذہنوں میں، ان کے خوابوں میں، ان کے سپنوں میں جو ایک ریاست کی تصویر تھی، تو وہ ریاست کس طرح کی ہونی چاہیے تھی، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ یعنی کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کا جب ارادہ کیا تو ان کے ذہنوں میں کس طرح کا پاکستان موجود تھا، وہ کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اس کو ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تو ہوا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطلب۔ پھر اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی وہ کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، ان کے ذہنوں میں پاکستان کی جو تصویر تھی اس کی کیا کوالٹیز تھیں یا کیا کیا ایسینشلز تھے جو اس میں ہونے چاہیے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ 5 خصوصیات تھیں جو کہ پاکستان کے اندر ہمارے بڑے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ان 5 چیزوں کو ہم ملائیں تو نظریہ پاکستان بنے گا۔ ان 5 چیزوں کو ہم ملائیں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان بنے گی۔ اسلام، TNT کا مطلب ہے ٹو نیشنز بلیف، ڈیموکریسی، جمہوریت، اردو زبان، اور ٹیریٹوریل لینڈ جو ہے ہماری جو ٹیریٹری ہے پاکستان کی، خطۂ ارضی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، زمین کا ٹکڑا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ملا کر نظریہ پاکستان بنتا ہے۔ تو آئیے باری باری ان کو ذرا ڈسکس کریں۔ اسلام نظریہ پاکستان کا حصہ کیوں ہے، اس پہ بات کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اور پاکستان اسلام کی ہی بنیاد کے اوپر قائم ہوا، اور یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظریاتی طور پر اس تحریک کا حصہ بنے اور لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان بنانے کے اوپر اپنی محنت اور اپنی کوشش لگانی شروع کر دی۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ تھا جو اس وقت لگایا گیا۔ اور پاکستان بنانے کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کے اوپر مکمل طور پر اور آزادانہ طور پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ واضح سی بات ہے، اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ہے دو قومی نظریہ، اس پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بہت زیادہ بات کی تھی کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے اور دو قومی نظریے کا پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھیں اگر تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ نظریہ پاکستان یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا دو قومی نظریے سے کیا تعلق ہے۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں جو کہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ اسی دو قومی نظریے کے اوپر قائم ہے، یعنی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے یہ کمپلیٹ ڈپینڈنٹ ہے آن ٹو نیشن تھیوری۔ اگر ہم ٹو نیشن تھیوری کو درمیان سے نکال دیں گے تو آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔
اس لیے کہ الگ ہونے کی وجہ جو تھی وہ ٹو نیشن تھیوری تھی، دو قومی نظریہ تھا. تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. آج کا جو پاکستانی ہے وہ جو ہے اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ لائن کھینچ دی گئی، خاص طور پہ جب ہماری سیلیبریٹیز یہاں سے سرحد پار کر کے جاتی ہیں ادھر، تو وہاں جا کر جو ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اور ہم یہاں پر آئے تو ہمیں لگا کہ ہم دوسرے پاکستان میں آ گئے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمارا سب کچھ ایک ہے اور ہمارے درمیان جو ہے ظالموں نے لکیر ڈال دی تھی. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہماری آئیڈیالوجی کو ہٹ کرتی ہے. آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہر کوئی جو جاتا ہے وہاں پر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے وہاں جانا یا وہاں کے لوگوں سے محبت کرنا، دوستی کرنا، یا وہاں سے اپنے لیے جو ہے وہ بیٹر ہاف اٹھا کے لے آنا پاکستان کی بہو بنا کے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو آئیڈیالوجی ہے یا جو نظریہ ہے ہمارا وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اگر میں اس طرح کی باتیں کروں کہ بھائی ہم تو ایک ہی ہیں، جیسے ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ بڑی بکواسیں کی تھی اور کہا کہ جی آپ بھگوان کہتے ہیں ہم خدا کہتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. تو ان کو منہ توڑنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے ان تک پہنچ مشکل ہے. تو درمیان میں جو لائن ہے وہ برقرار رہے گی. ہم وہاں جائیں یا وہاں کے لوگ یہاں آئیں یا ہمارا ان سے بہتر تعلق ہو یا ہماری دوستیاں ہوں، ہماری محبتیں ہوں، وہ سب بہت اچھی بات ہے. لیکن جو نظریاتی لکیر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے درمیان میں، وہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی تھی کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 ہے ہماری جو ہمارا سب ہرا گنبد ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے سب ہلالی پرچم. ان دو چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ہٹ کر رہے ہیں. تو ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیس کرتی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہم اس دو قومی نظریے کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو پھر پاکستان کی اور نظریہ پاکستان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی. مطلب آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوگی پاکستان کو قائم رکھنے کی، یا آپ پاکستان بنانے والوں نے جو پاکستان بنانے کے لیے محنتیں کی تھی ان کو جسٹیفائی آپ نہیں کر پائیں گے پھر، اگر آپ درمیان سے دو قومی نظریے کو نکال دیتے ہیں. اس کے بعد جی زمین. علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس کے اندر جب علاقوں کے نام لیے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب چاہیے، ہمیں بنگال چاہیے، کشمیر چاہیے، بلوچستان چاہیے، سندھ چاہیے. یہ وہ علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. یعنی کہ علامہ اقبال نے ان علاقوں کے نام اس لیے نہیں لیے تھے کہ بھائی ان کو یہ علاقے پسند تھے یا ان کے جاننے والے یہاں رہتے تھے، بلکہ انہوں نے ان علاقوں کے، ان ایریاز کے نام اس لیے لیے تھے کیونکہ یہاں پر جو پاپولیشن تھی وہ مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صرف زمین نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایسی زمین چاہیے جہاں پر مسلمان رہتے ہیں. اور میں ابھی آگے چل کے آپ کو میپ کے اوپر ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو بنگال تھا اس کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑا، حالانکہ بہت دور تھا، لیکن چونکہ بنگال میں مسلمان رہتے تھے اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو قائد اعظم نے جو تمام باتیں کی اور قائد اعظم نے جو پوری جدوجہد میں جو ایک
جو بات بار بار ریپیٹ کی وہ یہ کہ بھائی ورڈ نیشن جو ہے، لفظ قوم جو ہے، اس کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیں تو ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ قوم کہلانے کے لائق ہیں، دے آر نیشن، ٹھیک ہے. اور جو قوم ہوتی ہے وہ ہوا میں سروائیو نہیں کر سکتی، وہ ہوا میں معلق ہو کر نہیں جی سکتی. اس کو رہنے کے لیے الگ ریاست اور الگ زمین اور الگ ملک کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنی اس قومیت کی بنیاد پر، اپنی اس حیثیت کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کریں. چلتے ہیں جی ڈیموکریٹک سسٹم. دنیا کے اندر حکومت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ لفظ جو ہے بہت سنا ہم نے، سنتے رہتے ہیں، جمہوریت، جمہوری نظام، ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک سسٹم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کا مطلب ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. تو یاد رکھیے کہ دنیا میں بہت ساری حکومت کرنے کے طریقے ہیں، بہت سارے، جن میں ایک طریقہ جو ہے وہ کنگڈم کہلاتا ہے یا رائل سسٹم کہلاتا ہے، بادشاہت کا نظام کہلاتا ہے، جو آج بھی ہمارے گلف کنٹریز میں موجود ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ اگر میں بادشاہ ہوں تو اگلا بادشاہ یا میرا بھائی، مطلب میری فیملی کا کوئی فرد ہوگا جو کہ اگلا بادشاہ بنے گا. تو اس کو بولتے ہیں بادشاہت کا نظام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے یہ، ہم انسان ہیں، تم باقی سب گدھے ہو، تم حکومت نہیں کر سکتے. ایک سسٹم یہ ہے. دوسرا سسٹم یہ ہے کہ فوجی حکومت ہو، جو فوجی جرنیل ہے، ملٹری کے لوگ ہیں، وہ حکومت کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کا نام دیتے ہیں، مارشل لاء کا نام دیتے ہیں. اور ایک سسٹم ہے جو کہ اسلام نے دیا، خلافت کا نظام. وہ کیا ہوتا ہے ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں تفصیلاً پڑھا تھا. اور ایک چوتھا سسٹم ہے جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں. اس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے ان کی رائے پوچھی جاتی ہے کہ ان کا حکمران کس کو ہونا چاہیے، اور جس کو وہ رائے، جس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، جس کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جناب عالی لیڈر کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. تو ہمارے بڑوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان میں جو گورننگ باڈی چلے گی، جو گورننگ سسٹم چلے گا، وہ ڈیموکریٹک ہوگا. ٹھیک ہے. تو چونکہ بڑوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، تو اس لیے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ڈیموکریسی کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا. نیکسٹ ہے جی اردو لینگویج. پچھلی کلاس میں ہم نے ایک کہانی ڈسکس کی تھی اردو ہندی کنٹروورسی کی، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1867 میں ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی بنارس سے، اور انہوں نے کہا کہ جی اردو کو ریپلیس کریں ہندی سے، اردو کو ختم کریں، ہندی کو رائج کریں. اور دیوناگری اسکرپٹ ہونا چاہیے، پرشین اسکرپٹ ختم ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو اردو زبان ہے یہ عربی سے ملتی ہے، اور عربی مسلمانوں کی زبان ہے، اور مسلمانوں کی زبان کو ہم اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کہانی سے، اس واقعے سے مسلمانوں کو دو سبق ملے. پہلا سبق یہ ملا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، کیونکہ اگلا جو ہے سامنے والا وہ نہیں کر رہا. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ آپ اب یہاں پر کام نہیں ہے، بوریا بستر سمیٹیے اور چلتے بنیے، کیونکہ جو آپ کی زبان کو برداشت نہیں کر رہا وہ آپ کو کیا برداشت کرے. تو پہلا سبق جو ملا وہ یہ تھا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے.
اب آئیڈیالوجی آف پاکستان سے اردو کا کنیکشن کیا بنے گا کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان اور مسلمانوں کی زبان اردو، تو پاکستان کی زبان اردو. تو پاکستان بنانے کی جو وجوہات تھی جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اردو زبان کا تحفظ کیا جائے، اردو زبان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور یہاں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ جی اردو زبان یہ پاکستان کی فاؤنڈیشن یا پاکستان کی بنیاد میں رکھی جانے والی پہلی اینٹ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کو پاکستان سے الگ کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ بالکل بنیاد ہی پاکستان کی ہٹا دو. مطلب لائن سے میں نے کچھ برکس رکھی ہوئی ہیں اور میں سب سے پہلی والی کو اگر کھینچوں گا تو پوری جو عمارت ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گی. بالکل یہی مطلب ہے کہ اردو زبان کو پاکستان سے جدا نہیں کیا جا سکتا. علامہ اقبال نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں جو کچھ فرمایا الہ آباد ایڈریس کے اندر وہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، لیکن انہوں نے جن علاقوں کے نام لیے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ان علاقوں کو ملا کر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں. قائد اعظم کے آئیڈیالوجی پاکستان کے بارے میں کیا ویوز ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا تھوڑی دیر پہلے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نیشن ہے، اور ورڈ نیشن کی آپ کوئی بھی تعریف کریں تو ہم ایک نیشن ہیں، اور نیشن جو ہوتی ہے اس کو رہنے کے لیے ریاست چاہیے ہوتی ہے، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو ہماری بھی ایک پہچان ہے، اور ہمیں سب کانٹیننٹ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ایک الگ پہچان ملنی چاہیے. اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو جناب عالی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں آپ نے دیکھا، تمام باتیں آپ نے پڑھی، 5 چیزوں سے مل کر آئیڈیالوجی آف پاکستان بنتی ہے، اور آگے چل کر جو پاکستان بنا وہ اسی نظریے کے اوپر قائم ہوا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو میں بتاتا ہوں. Recording stopped. میسیجز آئے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف کیا ڈیموکریسی یا اسلامک ڈیموکریسی میں کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیے ڈیموکریسی جو ہے اس کو تو اسلام مانتا نہیں. ہم یہ باتیں پیپر میں نہیں لکھتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام جمہوریت کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام کے نظام حکومت کے خلاف ہے. اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ ہے خلافت. تو یہاں میرے پاس اور بھی میسیجز آ رہے ہیں، میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کے میسیج پڑھتا ہوں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ جمہوریت کو نہیں مانتا. اسلام جو ہے وہ اور جمہوریت آمنے سامنے کھڑے ہیں.
اس لیے کہ جمہوریت جو ہے یا جو ڈیموکریسی ہے اس میں ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، انسانوں کو تولا نہیں جاتا۔ ایک پل کے نیچے بیٹھا ہوا مخنچو چرسی اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر، پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، ان دونوں کی حیثیت جمہوریت میں ایک ہے، برابر ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت میں حکومت مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل منگوں کی طرح حکومت مانگنے والے حکومت مانگتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم وہ کریں۔ جبکہ اسلام کے اندر حکومت مانگنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اگر آپ کو کوئی مرتبہ دیا جاتا ہے، تو عہدہ دیا جاتا ہے جس کے آپ لائق نہیں ہیں یا آپ اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو وہ دوسروں کی طرف سے دیا جاتا ہے، دوسروں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو وہ مرتبہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو اس مرتبے کے لائق بنا دیتے ہیں اور اس سیٹ کے اوپر، اس عہدے کے اوپر بیٹھ کر کام کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ خود سے کوئی عہدہ مانگتے ہیں، بھلے آپ اس کے لائق ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جمہوریت میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جمہوریت جو ہے وہ اچھا نظام حکومت نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے بڑوں میں جو قائد اعظم یا علامہ اقبال یا دوسرے جو لوگ تھے، علامہ اقبال نے تو جمہوریت کو بہت کوسا ہے اور بہت برا بھلا کہا ہے۔ کل رات کو ہی میں یاد اقبال لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں انہوں نے جمہوریت کی، جسے ہم کہتے ہیں نا اس لائن کے اندر کے واٹ لگائی ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں قائد اعظم وغیرہ، یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کو دنیاوی طور پر جمہوریت کا نظام اچھا لگا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے ڈیموکریسی چلنی چاہیے۔ اب وہ تو فیصلہ کر کے چلے گئے۔ ہمارے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو حکومتی نظام ہوگا وہ جمہوریت کا ہوگا۔ تو ہم نے جگاڑ کر کے ایک نئی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے نام رکھ دیا اسلامک ڈیموکریسی۔ بچپن میں آپ نے کلاس 9 میں پڑھا ہوگا پرنسپلز آف ڈیموکریسی ان اسلام، اسلام میں جمہوریت کے اصول۔ ارے بھائی اسلام میں جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے، تو اسلام میں جمہوریت کے اصول کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے ایک الگ جمہوریت نکال دی کہ بھائی ایسی جمہوریت جس میں یہ چیزیں ہوں تو وہ اسلامک ڈیموکریسی کہلائے گی۔ تو ہم نے بنائی ہوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اسلام کا جمہوریت سے، اسلام کا ڈیموکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ جمہوریت کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی میں کوئی ڈفرینس ہے۔ تو اس کا آسان الفاظ میں جواب یہ ہے کہ بھائی ڈیموکریسی اور اسلام میں ڈفرینس ہے۔ اسلامک ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہم نے میڈ ان چائنا، میڈ ان لالو کی ٹرمنالوجی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا آگے چلیں جی، تو یہاں پر قائد اعظم کے پوائنٹ آف ویو دوبارہ ریپیٹ کرتے۔ قائد اعظم کے پوائنٹ آف ویو کے بیچ بیچ میں بار بار بتاتا رہا کہ بھائی ہمیں قوم ہے اور ایک قوم کو الگ نام چاہیے ہوتا ہے، ایک الگ شناخت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ ہمیں قوم کیوں نہیں مانتے؟ اصل مسئلہ جو تھا پاکستان بنانے میں جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ سامنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اور میں الگ الگ قومیں نہیں ہیں، آپ اور میں ایک ہی قوم ہے،
جب ایک ہی قوم ہے تو ایک ملک میں رہو، الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، آپ اور ہم الگ الگ قومیں ہیں، اور آپ قوم کا جو یہ ورڈ نیشن ہے اس کی کوئی بھی تعریف کر دیں تو ہم الگ نیشن ہیں اور ہم الگ قوم ہیں، اور جب ہم الگ قوم ہیں تو ہمیں الگ آئیڈیالوجی ہے ہماری، اور ہمیں الگ شناخت اور الگ حیثیت ملنی چاہیے۔ ڈیموکریٹک والی سلائیڈ میں ریفرینڈم ورڈ یوز کیا تھا آپ نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، ہم ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد، پھر ہم یہ دو چیزیں ڈسکس کر لیں گے، ریفرینڈم اور ایک اور چیز آپ کو دکھانی ہے، اور اس کے بعد آپ کا اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں 5 نہیں بلکہ 10 منٹ بعد ملتے ہیں۔